Pakistan launched its first rockets June of 1962. Pakistan was the first country to jump on that offer. कि इत्तेफाक से प्रेसिडेंट अयूब उन दिनों अमेरिका के दौरे पे थे एज गेस्ट, तो नासा से हमारी मीटिंग्स हुई, तो जिसके अंदर ये तय पा गया कि भाई वी विल बी हैप्पी टू एंटर दिस प्रोग्राम. और वही एक्सपेरिमेंट इंडिया ने रिपीट किए फ्रॉम देयर थुम्बा रेंज. उस ज़माने में पाकिस्तान की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कितनी बेहतर थी या कितनी अच्छी थी? इंडिया टेक्नोलॉजी में लीड लेगा और एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंडिया का 1948 से बन गया. पाकिस्तान के पास क्या था? एक पंजाब यूनिवर्सिटी थी, एग्रीकल्चरल कॉलेज, उसके अलावा कोई हायर लेवल की इंस्टीट्यूट ही नहीं. आजकल हमें ये जाता है कि ज़िया का जो एरा था वो बहुत डार्क एजेस थी. मैंने जो उनका रुख देखा है जी, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं था. यानी बस फॉरवर्ड लुकिंग, डिफेंस के अंदर मतलब सुनने को तैयार थे बिल्कुल. रेगन ने डायरेक्ट सवाल किया ज़िया साहब से, कहा इस पाकिस्तान वर्किंग ऑन अ बॉम्ब? ज़िया साहब ने यहाँ हाथ रखेगा कि नो. अगले दिन टॉक शुरू हुई, टॉक खत्म हो गई, ज़िया साहब उठे, ताली बजाई और कहने लगे एनी क्वेश्चंस. एक सिविलियन बात कर रहा है, एक कमांड का जनरल था. कहते हैं जनरल साहब नो क्वेश्चंस, यानी उतना उसको, तो वो खड़ा होके कहता है कि सर वी हैव अ होल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बट द स्पीकर हैज कवर्ड देम. पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन आके बना 1956 में, और सलाम साहब जो थे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर थे, ऑनररी मेंबर. 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलने थे आउट ऑफ इंडिया फंड्स. इसमें कुछ सच्चाई है कि द मून लैंडिंग वाज फेक्ड? नहीं साहब, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. हीलियम वाज नॉट डिस्कवर्ड ऑन द अर्थ, इट वाज डिस्कवर्ड ऑन द सन. हैं, सन पे कौन गया है जी? और फिर जो पहला एटॉमिक एनर्जी ने फ्रांस के साथ प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट लिया, उसके बाद से फिर प्रेशर शुरू हुए. वो एक डॉक्टर जोन्स था, उससे मैंने कहा कि आप क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं और इंडिया का नहीं? उसने कहा नहीं, आपकी असेसमेंट गलत है, हम दोनों को इजाजत नहीं दे सकते आगे बढ़ने की. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very, very special guest today. Dr. Tariq Mustafa is one of Pakistan and the Muslim world and developing world's first rocket scientists. He's got a very glittering career. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया. थैंक यू सर. मैं इसी से शुरू करना चाह रहा था कि इफ़ आई टेक यू बैक टू द sort of 1960s, जब स्पार्को बना था पाकिस्तान का, उस टाइम एक मिशन था, स्पेस मिशन. तो मतलब मुझ जैसे बच्चे तो खैर नहीं, लेकिन जो मेरी एज के लोग हैं उनसे नीचे, हमें इतना पता नहीं है इसके बारे में. उस ज़माने में क्या ये वाकई सच है कि वी हैड प्लान्स प्रॉपर स्पेस मिशन के? क्या हमारे जहन में चल रहा था? किधर वो पाकिस्तान की इकॉनमी दैट स्ट्रॉन्ग कि इट कुड एक्चुअली बैक अ स्पेस मिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फैक्ट ऑफ द मैटर इज जी कि ये पाकिस्तान का प्लान नहीं था. वी जस्ट स्टम्बल्ड इनटू इट. अच्छा. This became, it grew out of America's response to the Russian advances through Sputnik. और बाद में आपको याद होगा, I think it was early 60s, Russians sent Yuri Gagarin into space, which shook America. And Kennedy then said कि अगर मुकाबला करना है तो let us race to the moon and back. तो अपोलो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया अमेरिकन ने. तो एज पार्ट ऑफ द अपोलो प्रोग्राम उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, अपर एटमॉस्फेरिक डेटा ओवर द इंडियन ओशन. क्योंकि पहले जो अपोलो रॉकेट था, वो दुनिया के गिर्द मदार में जाएगा और वहाँ से फिर आगे मून की तरफ जाना था. और इंडियन ओशन का जो रीजन है ये ब्लैक होल था डेटा का. तो अमेरिकन ने अनाउंस किया कि इंडियन ओशन के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनमें से अगर कोई इंटरेस्टेड हैं कि रॉकेट रेंज बनाएं और रॉकेट लॉन्च करें, तो उसका जो डेटा आएगा वो हमारे साथ शेयर करें. ये उनकी कंडीशन थी, रॉ डेटा. सो पाकिस्तान was the first country to jump on that offer. और उसकी क्या वजह थी कि इत्तेफाक से प्रेसिडेंट अयूब उन दिनों
امریکہ کے دورے پہ تھے ایز گیسٹ. پروفیسر سلام واز ہز چیف سائنٹیفک ایڈوائزر, ان کے ساتھ تھے. اینڈ آئی ہیپن ٹو بی اے فیلو ایٹ دی US اٹامک انرجی کمیشنز لیبارٹریز ان اوک رج. تو یہ ایک ایونٹس مل گئے آپس میں کہ پاکستان کوڈ ریئیکٹ ویری کوئکلی. تو نیسا سے ہماری میٹنگز ہوئیں, تو جس کے اندر یہ طے پا گیا کہ بھئی وی ول بی ہیپی ٹو انٹر دس پروگرام. تو وہ نیسا کی مدد سے. سو بیسکلی انڈیا فالوڈ سوٹ. ہم پاکستان لانچڈ اٹس فرسٹ راکٹس, آئی تھنک اٹ واز جون آف 1962. اور وہی ایکسپیریمنٹ انڈیا نے ریپیٹ کیے فرام دیئر تھمبا رینج. آئی تھنک اٹ واز اگست اور سپٹمبر 1963, ایک سال کے بعد. سو وی کائنڈ آف ویل ہیڈ آف دیم. اور یہ ساری بات شروع ہوئی اراؤنڈ آئی تھنک جولائی 61. اچھا. تو میں نے اپنی ٹیم اکٹھی کی, تو اوک رج لیبارٹری سے ہم موو کر کے نیسا کی راکٹ رینج پہ چلے گئے 5 بندے. سو پاکستان کوڈ کمپلیٹ دی کنسٹرکشن آف دا راکٹ, لرن راکٹری all within 9 months so that we could launch ahead of the monsoon clouds. وہ لمٹ تھی, کیونکہ اگر ہم 7 جون مس کر جاتے تو کراچی میں کلاؤڈز آنے شروع ہو جاتے, تو وہ پھر جو سوڈیم ایکسپیریمنٹ تھا وہ ممکن نہیں ہوتا, تو وہ پھر اگلے سیزن میں چلا جانا. بٹ وی مینیجڈ اٹ آن دا لاسٹ ڈے. سو ایون Americans were surprised at the speed at which our team worked. اور وہ اس لیے ممکن تھا کہ all these circumstances became favorable and we could beat the Indians. نے وہی چیز کی بٹ سال کے بعد. اس ٹائم پہ پاکستان کی آپ نے عبدالسلام کا اگزامپل ابھی دیا ہے, ابھی ان کا نام ذکر کیا. اس زمانے میں پاکستان کی سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ ان کمپیریزن ٹو دیٹ ٹائم کتنی بہتر تھی یا کتنی اچھی تھی؟ نہ جی, الٹا سوال ہے. اچھا. بالکل ابتدائی تھی. دیکھیں یہ ہم بھول جاتے ہیں, اکثر لوگ کمپیئر کرتے ہیں, یہی سوال کرتے ہیں جی کہ پھر سپارکو کو کیا ہو گیا بعد میں کہ انڈیا آگے نکل گیا. یہ بھول جاتے ہیں کہ جب 48 میں پارٹیشن, 47 میں پارٹیشن ہوئی, پرائم منسٹر تھے انڈیا, تو نہرو نے اس دن سے پہلے دن ہی اس نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ انڈیا ٹیکنالوجی میں لیڈ لے گا, اور ایٹامک انرجی کمیشن انڈیا کا 1948 سے بن گیا تھا. اور انڈیا کے پاس ٹاٹا ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی, اے ویل نون سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ, جس کو ہیڈ کرتے تھے ڈاکٹر بابا, این انٹرنیشنل لیول سائنٹسٹ. پاکستان کے پاس کیا تھا؟ ایک پنجاب یونیورسٹی تھی, ایگریکلچرل کالج, اور ایک NED انجینئرنگ کالج تھا. اس کے علاوہ کوئی ہائر لیول کی انسٹیٹیوٹ ہی نہیں تھی. پاکستان کا ایٹامک انرجی کمیشن آ کے بنا 1956 میں, 8 سال کے بعد. تو یہ جو ہماری ٹیم تھی, سپارکو کا کوئی اینٹیٹی نہیں تھی جب یہ امریکہ سے انویٹیشن آئی. یہ سب ایٹامک انرجی کمیشن کے لوگ تھے انڈر ڈاکٹر IH عثمانی. اور سلام صاحب جو تھے وہ ایٹامک انرجی کے کمیشن کے ممبر تھے, آنرری ممبر. اچھا. سلام صاحب مجھ سے 7 سال بڑے تھے, اور ہم سب جانتے تھے, ان کا نام سنا ہوا تھا, میں کبھی ملا نہیں تھا. تو میں اپنا چلا گیا UK انجینئرنگ کے لیے. تو جب انجینئرنگ ختم کی, آئی تھنک 56 میں, آئی مینیج ٹو گیٹ اے فرسٹ کلاس آنرز ڈگری ان انجینئرنگ. تب تک سلام صاحب سے ملاقات نہیں تھی. اس وقت سلام صاحب اپوائنٹ ہو گئے تھے امپیریل کالج میں پروفیسر, اور کیونکہ وہ ممبر تھے ایٹامک انرجی کمیشن کے, اور وہ چاہتے تھے کہ بھئی اچھے لوگ بھرتی کریں کمیشن کے لیے,
تو انٹرویوز ہو رہے تھے لنڈن میں. سو آئی واز ون آف دیم, دی اونلی ون ہو گاٹ سلیکٹڈ. اور وہ سلام صاحب تھے اس انٹرویو بورڈ میں, امبیسڈر تھے. تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد تو پھر تعلقات بہت قریبی ہو گئے. سو لہٰذا جب یہ 61 میں نیسا کا ٹیلی فون ان کو گیا تو فوراً انہوں نے میرا سوچا کہ انجینئر تو بیٹھا ہوا ہے وہاں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہنچ جاؤ واشنگٹن. تو اس طرح یہ کہانی شروع ہو گئی. سو وی گاٹ دس لیڈ بیکاز آف سرکمسٹانسز. اور یہ سچ بات ہے کہ یہ ہم اس فیلڈ میں نہ آتے, جس طرح آپ نے کہا, نہ مینس تھے, نہ نالج تھی, نہ ٹیکنالوجی تھی. راکٹری میں کس کی ٹریننگ تھی؟ بالکل کوئی پاکستانی نہیں تھا جس کی کہ کوئی فارمر. یہ تو سب بعد میں ہم نے کروایا. تو یہ سارا کچھ 9 مہینے میں کر لینا, یعنی بالکل وہ سنا ہوا تھا. اب کیا کہا جائے, مطلب ہم نے جنات کی طرح کام کیا تھا. چلے, لیکن اٹ واز انجوائبل. اینڈ دیٹ ٹیم جو launched the first rocket, how long did you guys stay together working in Sparko after that? مختلف لوگ رہے, بٹ رفلی وہ ٹیم اسی میں سلیم محمود تھے میرے ڈیپوٹی. ہی بیکیم چیئرمین سپارکو. پھر سکندر زمان تھے, ہی آلسو بیکیم چیئرمین سپارکو. سو وہ لوگ تو رہے. لیکن جب انڈو پاکستان وار ہوئی 71 کی اور انڈین اٹیکس ہوئے نیوی کے کراچی پہ, تو سپارکو نے نیوی کی کافی ہیلپ کی تھی. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو اس کی بنیاد پہ مجھے اور سلیم محمود کو آنریری کمانڈر بھی بنا دیا گیا نیوی میں. اور بعد میں پھر جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ول گو فار دی نیوکلیئر ویپن اٹامک بام جی in response to India's effort, even if we have to eat grass. بالکل. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا تھا کہ منسٹری آف ڈیفینس کے اندر ڈیفینس پروڈکشن ڈویژن ایک قائم کر دی تھی علیحدہ. پہلے کوئی نہیں, ایسی کوئی ڈویژن نہیں تھی. تو وہ اس کا نیا سیٹ اپ تھا. تو انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے جن کو کہ ویپن سے واقفیت تھی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر میرا نام سامنے آ گیا. تو مجھے پوچھا کسی نے نہیں, مجھے سپارکو سے موو کر دیا گیا ٹو دا ڈیفینس پروڈکشن ڈویژن. تو اس طرح پہ میرا کیریئر ڈیفینس اور ان کے ساتھ. جب آپ لوگوں کو موو کیا یا آپ کو موو کیا, اس کے بعد آپ کو لگا کہ اسپارکو تھوڑا سا ڈیریل ہوا ان ٹرمز آف مومنٹم؟ جہاں شروعات بہت اچھی تھی وہاں پھر ہم وہ مومنٹم کیوں نہیں رکھ پائے؟ اس کی وجہ کچھ تو میں نے اشارتاً کہہ دیا نا کہ ہمارا بیس ہی سالڈ نہیں تھا. پھر ہر ایک جانتا ہے کہ پاکستان فائنانسز کی کمی تھی, بجٹ کی تنگی تھی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے, نئی جنریشن کو احساس نہیں ہے کہ جب پاکستان بنا 48 میں تو پاکستان کے پاس تھا کیا. ہندوستان کے پاس تو دلی دارالخلافہ تھا, اب ورکنگ مشین تھی. دیکھیں نا, سارا ڈپارٹمنٹ جو تھے دے ور انٹیکٹ, ایک سسٹم ہو رہا تھا. تو نہرو صاحب تو ہی مووڈ ان ٹو این آفس. تو جنرل صاحب اور جو مسلم لیگ کے ہمارے لیڈرز تھے, کراچی میں کوئی ڈیولپ چیز نہیں تھی. وہ خیموں میں سے بیٹھ کے کام کرتے تھے. 50 کروڑ روپے پاکستان کو ملنے تھے آؤٹ آف انڈیا فنڈز, جو کہ نہرو صاحب نے روک لیے تھے. تو وہ تو مہاتما گاندھی کا شکریہ کریں کہ انہوں نے مرن برت رکھ لیا. ہی سپورٹڈ پاکستان, کہ پاکستان کو یہ پیسہ ان کا پیسہ ہے, آپ روک نہیں سکتے. تو ہم بچ گئے, وگرنہ تو شاید اسی وقت ہمارا گلا گھونٹ دیا جاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ان نامساعد حالات میں, اب دیکھیں 48 سے 50 سے کتنے, یہ 10 سال کی بات ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑی. پاکستان کے پاس کون سا نامور سائنٹسٹ تھا؟ سلام صاحب ایک آئے, بالکل. ایک رفیع الدین چودھری تھے فزسسٹ, اور ایک مجھے یاد ہے ہمارے کیمسٹ تھے, نام نہیں یاد آ رہا. یہ 3 تھیں انٹرنیشنل پرسنالٹیز, مگر نہ کوئی نام ہی نہیں جانتا. سو
یہ تو اس جنریشن کی اچھی ہمت تھی کہ وہ پہلی جمپ ہم نے لگا لی. تو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہندوستان کیسے آگے نکل گیا. پوچھنا یہ چاہیے ہم نے وہ جمپ کیسے لگا دی تھی کہ شروع میں ہم ان سے آگے نکل گئے. دیکھیے ان کے پاس IITs بنائے وہ پہلے دن سے, مطلب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا شوقین تھا, اور ہمارے ہاں تو اس کا فقدان تھا. یہ اٹامک انرجی کمیشن کی خدمات تھیں جس میں عثمانی سلام برادران کا ہاتھ تھا کہ سینکڑوں لوگوں کو ٹرین کیا گیا, جس سے کہ پھر یہ سارے پروگرام جو ہیں جو آج آپ سنتے ہیں یہ انہی لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. جب آپ فیڈرل سیکرٹری بنے ڈیفینس پروڈکشن کے لیے, اس ٹائم بھی آپ نے بھی بات کی پاکستان کی جنگ چل رہی تھی, ابھی بھی جنگ ختم ہوئی تھی. آج کل ایک کانورسیشن چل رہی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ٹیکنالوجیکل اور اس طرح کی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا, رشیا اور امریکہ کی ایک کولڈ وار چل رہی تھی تو اسپیس پروگرام آگے گیا. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ ٹیکنالوجی اور ملٹری وارفیئر کیا ہینڈ ان ہینڈ ہی ساتھ گرو کرتے ہیں, از دیٹ دا بیسٹ آپٹیمم ٹائم فار اٹ ٹو گرو, اینڈ اف سو وائی؟ دیکھا تو یہی گیا جی کہ مطلب جنگوں میں ٹیکنالوجی لیپس فارورڈ. اٹامک انرجی کا بھی یہی حساب تھا, اسپیس کا بھی, راکٹری کا, راکٹ پروگرامز کا بھی. بیسکلی اب انٹرسٹنگلی راکٹس تو چینیوں کے زمانے سے, پرانے زمانے سے نون تھے, لیکن وہ ایمیچور راکٹس تھے. یہ پھول جڑیے اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی. پہلا سیریس جو استعمال ہے راکٹری کا, آئی ونڈر اف پیپل ریئلائز کہ وہ کون تھا. وہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان تھے. اچھا, یہ ہمیں نیسا میں جا کے پتہ چلا, وہاں تصویر لگی ہوئی تھی. اچھا, ہاں, ٹیپو سلطان کی. ٹیپو سلطان کی 5000 کا ایک دستہ تھا, اور ان کے راکٹس تھے جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف استعمال کیے تھے, اور بڑے ایفیکٹولی استعمال کیے. تو ٹیپو کی وفات کے بعد ایک کرنل کانگریو تھا انگریز, اس نے وہی راکٹس پہ یوز کیے امریکنز کے خلاف 1812 کی وار میں. تو یہ جو امریکہ کا راکٹس ریڈ گلیئر ہے ان کے نیشنل اینتھم کے اندر گانا, یہ اس کا ذکر ہے اس میں. تو یہ ماڈرن ورلڈ میں راکٹری کا استعمال ٹیپو سلطان کو کریڈٹ جاتا ہے. اس کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی, مطلب کیونکہ وہ ایکیوریٹ نہیں تھے. اس سے اثر ضرور ہوتا تھا ہاتھیوں پہ, گھوڑوں پہ, لیکن ایکوریسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریئل نقصان کو نہیں کر سکتے تھے. ماڈرن راکٹری جو ہوئی وہ جرمنز نے ورلڈ وار 2 میں, فون براؤن کا نام سنا ہوگا آپ نے, اور انہوں نے V1 اور V2, وہ پہلی مرتبہ ماڈرن دنیا سے یہ مسئلہ چلا. اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو بگدڑ تھی ایلائز اور روسیوں میں کہ جرمن سائنٹسٹ کو کون اٹھا کے لے جاتا ہے. تو فون براؤن امریکہ چلا گیا, اور نمبر 2 سائنٹسٹ جو تھے جرمن وہ روس کے حصے میں آ گئے. لیکن بعد میں مجھے یاد ہے کہ نیسا کا ایک ایڈمنسٹریٹر, ہم وینا کا شو دیکھ رہے تھے راکٹ کا 1967-68 میں, جب اس نے دیکھا کہ رشین راکٹس دیکھنے میں کورس ہیں, ان کی ریوٹس نظر آتی تھی, یعنی ان کی مینوفیکچرنگ میں وہ اسموتھنیس نہیں تھی, لیکن ایفیکٹولی انہوں نے کام کر لیا تھا, اسپیس میں ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے اس کے الفاظ کہ اٹ ٹرنز آؤٹ دیٹ رشینز جرمنز ور بیٹر دین آور جرمنز. تو دونوں طرف جرمن دماغ کام کر رہے تھے. سو جی اس طرح یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جنگ سے ٹیکنالوجی کو تقویت ملتی ہے, کیونکہ ریسورسز مل جاتے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ادروائز ملک اس طرف توجہ نہیں کرتے. جب ہم
ایٹنگ گراس والے پیریڈ میں تھے پاکستان کی ہسٹری کے. اس ٹائم پہ کتنی انٹرنیشنل پریشر آپ کو یاد ہے, کتنا جیو پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے ایسی چیزوں سے ان کو دبانا, ان کو روکنا, اور پاکستان جیسا ملک جہاں آپ نے ابھی بات بھی کی کہ سائنس اور ان چیزوں کا اتنا اسکوپ نہیں ہے اور نہ پھر اس کے اوپر ہمارے پاس اس طرح کے بجٹس ہیں. تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ پیریڈ ہم نے گزارا کیسے تھا اس پریشر میں. اور اس دیکھیں پہلا ریئیکشن تو دنیا کا یہ تھا کہ باتیں کر رہے ہیں, کیا کر لیں گے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, سو کرنے دو جو مرضی کر لیتے ہیں. لیکن جب پھر سیریسلی دیکھا, اسی یہ اس کا کریڈٹ پھر میں کہوں گا کہ ہندوستان نے جو اپنا پلاؤ شیئر ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اب کب تھا یہ 68 میں تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ, جس کو وہ کہتے پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن. میں نے کہا نا کہ نہرو نے تو پہلے دن سے یہ کہا ہوا تھا, تو اس نے تو, اور بابا واز اویلیبل, بابا نے پوری ٹیم بنائی ہوئی تھی, تو وہ تو پہلے دن سے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا نیوکلیئر انرجی پہ. کینیڈا انڈیا ریئیکٹر انہوں نے 50s کے مڈل میں لگا لیا تھا پورا ریئیکٹر. پاکستان نے تو ابھی کمیشن ہی نہیں بنایا تھا, تو وی ور وے بیہائنڈ. سو دنیا کا بھی ریئیکشن یہ تھا, پاکستان کو تو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں تھا نا اس گیم میں. تو شروع میں تو کچھ ابتدا نہیں تھی. وہ پر جب ڈاکٹر AQ خان کے آنے کے ساتھ اور منیر خان, اور ان دونوں کی تھوڑی سی رائیولری بھی رہی, ایک طرف کا اوٹا اور دوسری طرف اٹامک انرجی کمیشن, اس سے بھی کچھ تقویت ملی پروگرام کو. اور پھر جو پہلا اٹامک انرجی نے فرانس کے ساتھ پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ لیا, اس کے بعد سے پھر پریشر شروع ہوئے. کسنجر نے کہا تھا کہ اگر آپ, فرانس کو کہا تھا کہ آپ کانٹریکٹ کینسل کر دیں, اور پاکستان سے کہا تھا کہ اگر آپ نے پش کیا تو ہم آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے, سم تھنگ ٹو دیٹ ایفیکٹ. یہ ہمارے لیڈرز کو, تو اس وقت تھریٹس ان کی بالکل سیریس تھی. لیکن اس کے بعد پھر حالات پھر ایک لحاظ سے قسمت نے فیور کیا. یہ جو رشین انویژن تھا افغانستان کا, اب امریکہ کو ضرورت تھی کہ بھئی پاکستان کین کائنڈ آف بی دا بیس جس سے کہ وہ آپریشنز کر سکتے تھے, تو انہیں پاکستان کی ضرورت تھی. تو ادھر امریکن پریزیڈنٹ واز سپوز ٹو گیو اے ویور. تو ریگن صاحب کے سامنے جب فائل گئی تو ریگن نے سوال کیا, ان دنوں میں امریکہ میں ہی تھا, اپنے ایڈوائزر سے کہ پاکستان افغانستان میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے اس کا. تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں جی جنرل زیادہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے, پھر ویور دے دو. تو وہ یعنی وہ پالیٹکس تھی, اپنے فائدے کی خاطر انہوں نے نرمی اختیار کر لی. اس دوران پاکستان نے اور جمپ لگا لی, لیکن یہ نہیں کہ وہ کھلی چھٹی مل گئی تھی. امریکہ, ان کی جو ایجنسیز تھیں, انہوں نے بڑی سخت نظر رکھی پاکستان. لیکن یہ قسمت تھی, اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ ہمیں لیوے ملتا رہا. اینڈ سم ہاؤ جسے کہتے ہیں نا. مجھے یاد ہے وہ ایک ڈاکٹر جونز تھا, ان کی اٹامک سیکیورٹی کا بندہ. اس سے میں نے کہا کہ آپ کیوں پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انڈیا کا نہیں؟ اس نے کہا نہیں, آپ کی اسیسمنٹ غلط ہے, ہم دونوں کو اجازت نہیں دے سکتے آگے بڑھنے کی. لیکن انڈیا از اے ہارس وچ ہیز بولٹڈ, جو نکل گیا گیٹ میں سے, تو اب اس کو ہم کیا واپس تو نہیں لا سکتے نا. یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا گیٹ, تو لہٰذا ہم تو آپ کو تو نہیں کرنے دیں گے. لیکن وہی اس کے باوجود بس داؤ لگ گیا جی, یہ داؤ ہی تھا. آپ نے AQ خان کی بھی بات کی, عبدالسلام کی بات کی. ان یور سارٹ آف لانگ اینڈ پراسپرس کریئر آپ نے بہت سارے ڈفرینٹ پاکستان کے فیمس سائنٹسٹ ہو جائیں یا پاکستان کی فیمس اس طرح کی پرسنالٹیز ہو جائیں. ہاؤ ڈو یو تھنک we've treated everyone seems to come with some sort of a
conspiracy or some sort of an issue, whether that's Abdul Salam, whether that's AQ Khan, whether that's somebody else. یہ چیزیں یہ کیا ایک پاکستان ایشو ہے یا دنیا میں ہی ایسے ہوتا ہے؟ دنیا میں ایسے ہی ہوتے ہیں. ان سب کی کنٹریبیوشنز ہیں اپنے اپنے ایریا میں, اور یہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. کوئی بہت کم لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پاکستان, مجھے یاد ہے mid-80s کی بات ہے, سرتاج عزیز صاحب اسمبلی میں میری ان سے ملاقات ہوئی, تو ان کو میرا بیک گراؤنڈ پتہ تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ طارق صاحب یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں اپنے متعلق اپنے کیا یہ واقعی سچ ہے کہ یہ مطلب گپ شپ ہی ہے؟ یعنی پاکستان کے اپنے لیڈرز ماننے کو تیار نہیں تھے کہ باقی یہ کام کافی ہو چکا ہے. آپ کے وزیر اعظموں کو کوئی نہیں پتہ تھا کہ آپ کی نیوکلیر قابلیت کیا ہے. وہ ایک چھوٹی سی کمیٹی تھی, غلام صاحب, صاحبزادہ یعقوب, آغا شاہی, مجھے یہ 3 نام یاد پڑتے ہیں. یہ ایک قسم کا اوورسی کرتے تھے یہ پروگرام, اے کیو کا ادھر اور منیر خان کا, اور یہ دونوں گروپ آپس میں بات نہیں کرتے تھے. تو ہمارے جو جنرل عارف مرحوم تھے وہ بتاتے ہیں خود کہ میں اے کیو کی فائل منیر کو بھیج دیتا تھا اور منیر کی فائل اے کیو کو بھیج دیتا کہ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی رہے. سو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو اٹس عجیب کہانی ہے, لیکن اللہ کی دین تھی جی. کہ بس میں نے پھر کہا نا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم سے ایڈوانس ملک تھے, ٹرکی تھا, مصر تھا, کوئی پروگریس نہیں کر پائے. برازیل, ارجنٹینا وغیرہ. پاکستان, ہندوستانی نہیں مانتے تھے. سبرامنیم میں جانتا تھا اس کو, انڈیا کا بڑا مشہور وہ تھا سائنٹسٹ اور نیوکلیئر سے تعلق رکھتا تھا. مڈل 80s میں اس نے کہا کہ یہ سب بلشٹ ہے, پاکستان کا پروپیگنڈا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اصلیت تو 98 میں آ کے پھر کھل گئی. آپ نے کافی دفعہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا ہے اللہ کا, ایک ڈیوائن پاور کا. یوزولی جب میں ایک سائنس سے ریلیٹڈ آدمی سے ملتا ہوں, وہ کچھ خاص ریلیجیس یوزولی ہوتے نہیں ہیں. آپ نے ایکسٹینسولی ریلیجن اور سائنس کو ساتھ لے کے لکھا ہے. ہاؤ ڈز دیٹ سورٹ آف انٹرسیکٹ, جہاں ایک بلیف سسٹم ہے اور ایک آبویسلی بہت زیادہ ونز اینڈ زیروز بائنری سسٹم ہے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جو بندہ ایک سائنس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ ریلیجن سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو بیلنس دوز ٹو تھنگس؟ میری اپنی لمبی کہانی ہے جی, لیکن اس میں جا نہیں سکتا. لیکن سم ٹوٹل اس کا یہی ہے کہ مجھے تو یہ جو تضاد کی باتیں ہوتی ہیں نا, سائنس اور ریلیجن, مذہب میں تضاد ضرور ہے, لیکن یہ وہاں تضاد ہے جہاں پر مذہب جو ہے وہ انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے. جو مذہب ریولیشن, ٹرو ریولیشن, خالق, اف دیر از اے کریٹر, دیکھیں نا آپ خود ہی سوچ لیں, اگر کریٹر ہے تو وہ ساری سچویشن جانتا ہے. تو کریٹر کی گائیڈنس میں اور سائنس میں تو تضاد ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو میں تو اس کا بلیور ہوں کہ جو ریولیٹری ریلیجن ہے, اور وہ آج کا مروجہ اسلام بھی اس پہ پورا نہیں اترتا, وہ فقط اور فقط ایک ہی کتاب میں اب بچا ہوا ہے, اور وہ قرآن کریم. اور اس کو بھی سمجھنے کے لیے آپ کو سائنٹیفکلی اوپن مائنڈ چاہیے, جو کہ اب نہیں رہا. اس وقت ہمارے اسلامی معاشرہ کیوں پیچھے ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے وہ جو ٹریڈیشن, دیکھیں اسلام جب پھیلا تھا تو عرب کے اندر کوئی سائنس تھی؟ نام و نشان نہیں تھا. بیڈوینز تھے, نہ ان کی کوئی فوجی حیثیت تھی, نہ ان کا پاس تھا کیا.
سوائے عربی زبان کے کوئی ان کی اسپیشلائزیشن نہیں تھی جب تک کہ یہ کتاب نہ نازل ہوئی اور ہمارے رسول نازل نہ ہوئے. انہوں نے پھر جب آ کے تو قرآن کریم کا ارشاد ہے یتدبرون یتفکرون، تدبر کرو، تفکر کرو، یسمعون کان کھولو، یبصرون آنکھیں کھولو، یاکلون عقل استعمال کرو. یہ سائنس نہیں تو اور کیا ہے جی؟ سائنس انہی چیزوں کے اوپر ہے نا. ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، امپیریکل یارڈ سٹکس ہیں. قرآن کریم بالکل یہی کہتا ہے. اگر اس کتاب میں آپ کو کوئی تضاد نظر آتا ہے تو دکھاؤ، ایسی کوئی ورسز پیدا کرو. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسی کتاب ایک بندہ جو عربی نہیں جانتا، جس کی عمر ابھی 10 سال بھی نہیں ہے، وہ ساری کتاب حفظ کر سکتا ہے کوئی مثال دنیا میں ایسی؟ قرآن ببانگ دول کہتا ہے اگر ہے تو لاؤ، سامنے لاؤ. قرآن تو چیلنج کرتا ہے، بالکل اس کی اپروچ سائنٹیفک اپروچ. تو لہٰذا میرے لیے تو، لیکن اس کے لیے میں وہی کہتا ہوں کہ مروجہ اسلام کی طرف مت دیکھیں، وہ تو ہم بھول گئے. اس وقت کے جو مسلمان تھے، ہمارے جو خلفاء کے بعد جو لوگ آئے تھے، انبی اور عباسی خاندان کے، وہ اوپن مائنڈڈ لوگ تھے. انہوں نے ساری سویلائزیشن سے سیکھا. چائنا سے پیپر حاصل کیا، گن پاؤڈر چائنا سے حاصل کیا، ہندوستان سے زیرو کا کانسیپٹ جو ہے لیا. میں اب کتنی چیزیں گنواؤں، گریس کا فلسفہ، ان سب کو دروازے بند نہیں کیے انہوں نے، دروازے کھلے رکھے. قرآن ان کے پاس تھا. یہ کیا وجہ کہ آج کل ہم کہتے ہیں جی کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں؟ بھئی اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن دماغ کھول کے اوپن مائنڈڈنیس ہم نے چھوڑ دی. اور اوپن مائنڈڈنیس کے بغیر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ اسلامی، یہ ساری باتیں میری اور پروفیسر سلام کی ڈسکشن اس پہ ہوا کرتی. ان کو شوق تھا. ہمارا فزکس کی ہم کم بات کرتے تھے، بٹ اسلامک سائنٹیفک ہسٹری کی اس کے اوپر. تو میں نے ان سے ایک پوائنٹ آف ویو یہ دیا تھا جی کہ دیر واز عرب اسلام، جس میں عربز ور دی انٹلیکچوئل آف اسلام، دا گریکس آف اسلام، اپ ٹو دا فال آف بغداد 1250 تک. اس کے بعد پھر وہ بھی لیور آف دا ویلتھ جو ہوتا ہے نا، یاشی اور سلک، اس کا اثر جو ہوتا ہے تو وہ ڈکلائن کر گئے. لیکن اس کے بعد منگولز کا طوفان آیا، منگولز نے پھر اسلام قبول کر لیا. تو منگولز اور ترک نے مل کے پھر یہ چنگیز امیر تیمور، اور اس سے پھر ایک طرف عثمانیہ سلطنت آئی ترکی اور یورپ میں، دوسری طرف صفوی تھے ایران میں، وہ بھی ترک تھے بائی دا وے، ایرانی نہیں تھے. جو خاندان رول کر رہا تھا، اور ہندوستان میں مغل آئے. تو 3 صدیاں یہ ترک نژاد اسلام جو تھا یہ سامنے آیا. دے ور ایمپائر بلڈرز. آپ جانتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی ایمپائرز، لیکن انہوں نے مقبرے بنائے، تاج محل بنایا، کون سی یونیورسٹی بنائی؟ مجھے بتائیں. ان کا اس طرف رجحان نہیں تھا، وہ تلواری والے لوگ تھے. تو اس سے پھر ہمارا ڈکلائن شروع ہوا. جب وہ چیزیں ہم بھول گئی، یتدبرون یتفکرون یعقلون، تو پھر ہمیں یہ زمانہ دیکھنا پڑا کہ پولیٹیکل پاور بھی ہاتھ سے گئی. پھر ہم تقلید کے پیچھے لگ گئے. یہ ایک اور کہانی ہے، لمبی کہانی ہے اور بڑی افسوسناک کہانی ہے. اب ہم تقلید میں اور فرقہ بندی میں پھنسے ہوں. کیوں ہم اس چیز میں پھنسے؟ ہم کیسے ادھر آئے؟ یہ اب دیکھیں نا، قوموں کے عروج و زوال کے اصول سب کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، رائز کرتی ہے. رائز اینڈ فال آف ایمپائرز از دا پیٹرن. آپ رومنز کا دیکھ لیں، بائزنٹائنز کا دیکھ لیں، ایرانینز کا دیکھ لیں، ہر ایک کا یہی حساب رہا ہے. ایک وقت ہے. اور اب
بالکل کلیئر ہے کہ ویسٹ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں فرام آل دیٹ یو نو بوتھ ریلیجیسلی سائنٹیفکلی ادروائز, کیا وہ چیز ہے جس سے رائز آف آر امپائر واپس ہو بھی سکتا ہے, ویدر دیٹس مسلم ویدر دیٹس پاکستانی, کیا وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں؟ فال کا تو چلو دکھتا ہے نا, ویسٹ میں دیکھ رہا ہے, پریویسلی ہسٹری میں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہے ڈفرینٹ کلونیل یا ریجنل پاورز فال, لیکن واٹ میکس دیم رائز؟ اب یہ پھر لمبی ڈسکشن ہے, آئی ایم نو اسپیشلسٹ, لیکن میں نے اس کا پڑھا ضرور ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہاؤ ڈڈ یورپ رائز. یورپ روز آفٹر دا کروسیڈس. کروسیڈس کب ہوئے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں, جی 12ویں-13ویں صدی میں. اس سے پہلے اسلام کا راج تھا, اسپین بھی مسلمان تھا, سوئٹزرلینڈ, سدرن اسپین, سب مسلمان تھا. تو یورپ نے اس کا کاؤنٹر شروع کیا, تو کروسیڈ شروع ہوئے. تو کروسیڈرز نے سارے یورپ نے مل کے دے مینیج ٹو ٹیک بیک جیروسلم. اور 100 سال کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں تفرقہ تھا, صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے انہوں نے یہاں 100 سال کروسیڈر کنگڈم رہی. اس کے دوران میں انہوں نے اسلامک سویلائزیشن اسٹڈی کی. تو جتنی یورپین ویلیوز آپ دیکھیں گے, یہ جو یورپ میں چینج آیا ہے, اس میں بڑا ہاتھ تھا کروسیڈ سے جو وہ سیکھ کے گئے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا, اور آہستہ آہستہ آکسفورڈ اور کیمبرج کب بنے تھے؟ انہی کروسیڈرز کے امپیکٹ پہ. 13ویں صدی کی شاید بات ہے. اچھا, تو یہ ٹریڈیشن انہوں نے عربوں سے سیکھی تھی. یہ تو ان کے اسکالرز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یورپ کی جو نشاط ہوئی وہ بیکاز آف دی عربز فرام سسلی اینڈ اسپین, اس کی وجہ. بلکہ یہاں تک ہے, یہ امیزنگ خبر آپ کو ہوگی لگے گی, ایک اسکاٹسمین تھا, وہ بائبل اسٹڈی کرنی چاہتا تھا. یہ بات ہے تقریباً 12ویں-13ویں صدی کی, نام میں اس کا بھول رہا ہوں. تو امیزنگ چیز ہے کہ بائبل اسٹڈی آپ, اب اس کا طریقہ یہی تھا کہ آپ چرچ جوائن کریں اور آپ لیٹن سیکھیں, اور چرچ کے اندر وہ پھر بائبل پڑھاتے تھے, لیکن صرف اپنے لوگوں کو. کامن آدمی بائبل کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. یہ میرے لیے ڈسکوری تھی. چرچ کی اتنی ہولڈ تھی یورپ کے اوپر بیفور دی ریفرمیشن. تو اس کو شوق بہت زیادہ تھا. تو اس کو ایڈوائس کیا ملی؟ اس کو ایڈوائس ملی, اف یو وانٹ ٹو اسٹڈی دا بائبل, لرن عربک اینڈ گو ٹو اسپین. اچھا, جی ہاں, کیونکہ اسپین کے مدرسوں میں بائبل پڑھائی جاتی تھی عربی میں. یہ تعجب کی بات ہے, آج ہمارے اسکالرز پی ایچ ڈی قرآن کریم اسلام میں کرتے ہیں تو امریکہ اور یورپ جا کے کرتے ہیں. ہمارے اپنے کون سے ادارے ہیں جہاں پر کہ وہ ریگر, وہ جو اکیڈیمک ریگر ہے وہ نہیں ہے. سو میں کہتا ہوں اس رول ریورسل ہوا ہوگا. تو آپ نے پوچھا نا کیسے, دے گرو بیکاز دے ایکسیپٹیڈ, دے اڈاپٹیڈ دا رائٹ ویلیوز. اوپن مائنڈ, ڈسکشن ناٹ ڈبیٹ. یعنی ہماری ٹریڈیشن کیا تھی کہ اسکالرز جو تھے, ہمارے عالم جو تھے, وہ مسجد کے سین میں عالم اے ایک چیز پڑھا رہا ہے, عالم بی کچھ پڑھا رہا ہے, دونوں کا آپس میں تضاد ہے, لیکن دوستی ہے, کوئی جھگڑا نہیں, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آج کل ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, لڑتے. انسٹاگرام 95% جو ایگری کرتے ہیں وہ بھی 95% کی بات نہیں کرتے. مجھے بڑی گرمی چڑھتی ہے, وہ اپنے 5% ڈفرینسز کو سامنے لاتے ہیں. میں اب نام نہیں لینے چاہتا, آپ جانتے ہیں. جی, مودودی صاحب, وہ ان کو تھوڑا سا پالیٹکس کا شوق ہے, اور بھائی ان کی اچھی چیزوں کی طرف نظر. تو کوپریٹ کرو. سائنس کے اندر لوگ دو اپوزنگ ویوز ہوتے ہیں, لیکن اکٹھا چائے پئیں گے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے پہ چائے پھینکیں گے. دیٹ از دا ڈفرینس, کوآپریشن. جاپان میں گیا تو وہاں یہی ڈسکشن چل پڑی. تو جاپانی پروفیسر نے مجھے کہا
کہ یہ واٹ از دس. میں نے کہا 1 and 1 2. کہتا ہے ان جاپان وی سے دس از 11. یہ فرق. کوآپریٹ آپ کریں تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کورینز ہم سے انڈیویجولی برائٹر ہیں لیکن ہم نے 100 سال کوریا پہ حکومت کی ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم کوآپریٹ کرتے ہیں. آپ ذرا اس پہ غور کیجئے. کوآپریشن کے بغیر. اس سے میں نے اب یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اب وی آر لیونگ ان دی ایج آف اسپیس. وی ہیو ریچ دا مون, وی آر ریچنگ آؤٹ فار دا پلانٹس اینڈ دا اسٹارز. اور اگر اس میں ہم نے واقعی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں چند چیزیں اس دنیا میں کرنی ہوں گی. اور اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنے تفرق کا جو ہے یہ ختم کریں اکراس یہ جو نیشنل باؤنڈریز ہیں. میں سوال کرتا ہوں, سیٹلائٹ ڈز اٹ ریکگنائز اینی باؤنڈری؟ دنیا مدار کے گرد گھوم رہا ہے. انٹرنیٹ ڈز اٹ ریکگنائز اینی باؤنڈری؟ پولوشن ڈز اٹ ریکگنائز اینی باؤنڈری؟ یہ 3 چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں. تو پھر ہم باؤنڈری کی دنیا میں رہ کے ان چیزوں کا حل کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اٹ از سو آبویس کہ اٹ از ٹائم کہ وی ہیو ون یونائٹیڈ نیشنز اور ون سیٹ آف آئیڈیالوجی, ون سیٹ آف ویلیوز. اب یہ آپ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر کے چن لو کون سا ہے, کمیونزم لینا ہے, کیپٹلزم لینا ہے, اسلام لینا ہے, ڈسکس کر لو. لیکن یہ توپ و تفنگ سے فیصلے نہیں ہوں گے. لیکن اور اگر نہیں کریں گے تو ویل ڈسٹروائے آور سیلوز. اب یہ قوت ہمارے پاس آ گئی ہے اور اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ناکنگ. اس میں پوٹینشیل بھی ہے, اس میں چیلنج بھی ہے. لیکن کروسیڈز کے ٹائم سے اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو کم ٹو ون یونینمس بلیف سسٹم نا. اگر آپ کمیونزم کی بات کر رہے ہیں, ریلیجیس ویلیوز کی بات کر رہے ہیں, دیر ڈفرنٹ ریلیجنز ڈفرنٹ, کبھی ہو نہیں پایا نا. آئی تھنک دا کلوزسٹ جو لوگ کہتے ہیں, اب آئی ڈونٹ نو, میں نے تو صرف یہی دیکھا ہے, واز یونائٹیڈ اسٹیٹس. ایک گلوبل کلچر کریٹ کرنے میں میڈیا کے تھرو, انٹرنیٹ کے تھرو ایک ویلیو سسٹم کریٹ کرنا ہے جو دنیا. لیکن اس میں میں عرض کروں بالکل ٹھیک آپ نے کہا, امریکہ کیم کلوز ایک لحاظ سے, لیکن ود لاٹس اینڈ لاٹس آف ویکنیسز جس کا وہ بھگت رہے ہیں. جی اس کی وجہ ہے کہ اٹس اے مین میڈ سسٹم. سائنسز آر ویری پاورفل, ویری اسٹرانگ. نے دیکھ لیا, انہوں نے ہمیں اتنی قوتیں دے دی ہیں. لیکن دیکھیں سائنس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں. اب آئی ایم انٹرنگ مائی 92nd ایئرس. ماشاء اللہ. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے ٹو نو کہ وین آئی ہٹ دیٹ ڈرٹ اس کے بعد کیا ہوگا. کین سائنس ٹیل می اینی تھنگ؟ اوریجن کا تو بتا دیتے ہیں, کیسے پیدا ہوئے دنیا, کیسے بڑی, سب کچھ ایوولوشن ہوئی نہیں, فائن, سب ڈسکشن ٹھیک ہے. آئی ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ ولنگلی اینڈ ہیپیلی. لیکن اس کا جواب سائنس کے پاس کوئی نہیں ہے. اور کیا وہ امپورٹنٹ سوال نہیں ہے؟ سب سے امپورٹنٹ سوال تو ہے ہی ہے کہ اس دنیا کے بعد کیا ہے, وہ آپ کو کہاں سے نالج مل سکتی ہے. آئی کم بیک کہ دس از دی اونلی بک, قرآن کریم از دی اونلی ریفرنس. تو میں یہ کسی بلیفس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں ریزن کی بنیاد پہ, میری کتاب ہی ہے دا کیس فار گاڈ بیسڈ آن ریزن اینڈ ایویڈنس ناٹ فیتھ. جواب اس کا وہی ہے, خالق نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو بتا دیا کہ یہ دنیا آخری چیز نہیں ہے, اس کے بعد بھی تیرا جہان اور بھی ہیں. ان میں ڈیولپمنٹ کا کیا حساب کتاب ہوگا, آیا اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, یہ سائنس جواب نہیں دے سکتی. تو وہ اگر ہم جواب لے لیں اور اپنا جو سائنس کا طریقہ کار ہے وہ اپنائیں, ان دونوں کو جوڑیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان واقعی پھر کائنات کا بادشاہ بن سکتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر خودکشی کر لے. یہ میری بلیف. آپ نے بھی بات کی کہ 92 ایئرس سے آپ ہیں, اینڈ یو سین دا ورلڈ اینڈ یو سین پاکستان چینج. ایک کانورسیشن اکثر چلتی رہتی ہے کہ دس از دا ورسٹ ٹائم ان پاکستان's ہسٹری. آپ نے تو فرسٹ ہینڈ پاکستان کی کافی ہسٹری دیکھ چکے ہیں. از دس دا ورسٹ ٹائم ان پاکستان's ہسٹری؟ ٹھیک ہے جی, آئی ہیو بین
میں اتنا اسپیشلسٹ نہیں اپنے کو گنتا، لیکن نہیں ورسٹ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی آپٹمزم بھی چاہیے. علامہ اقبال کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو تھا نا درک، یورپ کیوں دیکھیں، اگر ہمارا اتنا ہی ورسٹ ہے، ہم اتنے ہی کمزور ہیں اور اتنے ہی گئے گزرے ہیں، تو یورپ کو پھر کیوں ہم سے گھبراتا ہے؟ آج بھی ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ ٹرو اسلام سے گھبراتی ہے. کیوں؟ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ اس راکھ میں چنگاری ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کیپیبلٹی ہے دیٹ اسپارک کین ایزیلی اگنائٹ. اس سے وہ گھبراتے ہیں. وہ اسپارک ہم نے نکالنا ہے، اس اسپارک کے گرد اگر آپ اکٹھے ہو سکیں، ادروائز آپ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ فرقہ بندی جو ہے، یہ تو اس کتاب وہ تو حرام قرار دیتی ہے فرقہ بندی. ہم تو اس کے بالکل اپوزٹ جاتے ہیں. جی بالکل. کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ تو مربجہ اسلام کا دشمن ہے. آپ اگر غور سے پڑھیں تو یہ تو بار بار مطلب ہمیں ہم جو کرتے ہیں بالکل اس کے الٹا کرتے ہیں. یعنی فرقہ بندی کا تو نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے ناپسند چیز تھی، ون آف دیم واز دس، کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی آ جائے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کی ریلیجیس جرنی میں واٹ واز دا سورٹ آف ٹرننگ پوائنٹ جب آپ کو یہ یو سیم لائک سم ون جس کی بہت ایک اسٹرانگ بلیف ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے تھی یا کوئی نہیں جی نہیں، میں جب انجینئرنگ کر کے آ رہا تھا تو میں تو آدھا دہریہ ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ ویسٹ کی جو چمک تھی، یعنی ایک چھوٹا سا جزیرہ یہاں سے 5000 میل دور، اور وہ دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. ہندوستان جو کہ اس سے 100 گنا بڑا تھا، میں برداشت نہیں کر سکتا. سم ہاؤ بچپن سے مجھے یہ خلش تھی کہ کیا سیکرٹ ہے اس کی. اسی لیے میں وہاں گیا تھا UK، اور سارا یہ جو میرا پھر ڈیفینس کے ساتھ تعلق رہا، یہ اسی میں سے نکلا تھا. تو لیکن ادھر میں نے جب انجینئرنگ کی تو میں اتنا مرعوب ہو گیا ہوا تھا ایک لحاظ سے کہ خیالات سیکولر ہو گئے ہوئے. پھر مجھے وہ نظر آئی بک شاپس میں ٹوائنبی کی اسٹڈی آف ہسٹری، یہ 7 والیوم بڑی کتاب. اب وہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کی ایبریجمنٹ شائع ہوئی تھی ڈاکٹر سمر ویل نے، اس نے 2 والیومز میں. تو وہ میں نے اسکین کی تو اسے رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنز کا پتہ چلا. اور اس نے کہا تھا کہ اسلام واز دی اونلی سویلائزیشن جس نے شاید 2 چیزیں تھیں، میں آئی ہوپ کہ میں کریکٹلی یاد آ رہا ہے. ایک تو یہ کہا تھا کہ سلیوری پہ جو قابو پانا تھا، یہ کسی اور سویلائزیشن نے نہیں کیا. لیکن جب اصلی اسلامک سویلائزیشن تھی رسول اکرم اور صحابہ کرام اور ارلی اسلام میں، دی اونلی پیریڈ جس کے اندر کہ سلیو کا کانسیپٹ ہی اڑا دیا گیا تھا. سلیو کا مطلب وہی تھا کہ بھی اس کو وہی پہناؤ وہی کھائے. یہ کہ ایک انسان دوسرے پہ رول کر سکتا ہے، یہ اور کسی سویلائزیشن میں نہیں تھا. الکوہل پہ قابو پانا. اب الکوہل بندہ کہتا ہے کہ جی کیا بات ہے، اگر کوئی پیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ انسان کا کون سا آپ کہیں گے جو پریمیئر عضو ہے جی، اٹ از دا برین. دیٹ از دا ہائیسٹ پارٹ آف دی ہیومن بینگ. تو آپ کس کو وائز مین کہیں گے جو اپنے برین کو سلا دے؟ یعنی از اٹ وائز؟ سو اصلی بات یہ نہیں کہ پینا کیا ہے یا پلانا کیا ہے، یعنی شراب کی بات ہو رہی ہے. اصلی بات یہ کہ دماغ کو نہیں سلانا. تو اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنا دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. یا ایروگنٹ بندے جو ہوتے ہیں ان کا بھی دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. سو وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے. وہ جو حرمت کی آیت ہے جی،
وہ خمر کیا ہے. خمر سے مراد صرف شراب نہیں ہے, نشہ. یہ نشہ ہے. نشہ اور چیزوں سے بھی آتا ہے, وہ بھی حرام ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اس طرح کی بنیادی چیزیں دی گئی کہ اگر آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو پھر انسان بہت بلندیوں تک جا سکتا ہے. لیکن یہ راز آپ کو سائنس نہیں بتا سکتی, یہ آپ کو صرف وحی سے پتہ چلے. تو یہ اس وقت میں تو چلا گیا سائنس کی طرف, لیکن میں نے سم ہاؤ اپنی رسپیکٹ تھی ابھی بھی اپنی, اور میں نے اپنی تاریخ بھی پڑھی تھی, تو یہ فیصلہ کیا کہ بیفور آئی چینج مائی مائنڈ کہ میں ایک دفعہ قرآن کریم کی اسٹڈی کر لوں. تو جب میں اٹامک انرجی میں پہنچا کراچی تو میں نے اپنا مشن بنا لیا. تو وہ پھر میں نے مودودی صاحب کو بھی پڑھا, پرویز صاحب کو بھی پڑھا, اور لوگوں کو بھی سنا. تو اس سے پھر آنکھیں کھل گئی کہ اصلی بات جو ہے اس کی طرف تو ہم, یہ جو ان کی انالیسس تھی یہی بات ہے کہ ہم نے لفظوں کے الفاظ کے میننگ صحیح نہیں لیے ہوئے. ایسنس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب کیا گائیڈ کرتی ہے. آپ سر میں آپ سے ایک آخری ہی سوال پوچھوں گا, ایکچولی دو. ایک تھوڑی سی کنسپیریسی تھیوری سوال ہے. بہت لوگ کہتے ہیں, obviously there's no facts to back this up, لیکن ایک کانورسیشن چلتی ہے انٹرنیٹ پہ ادھر ادھر کہ دی مون لینڈنگ واز فیک, کہ وہ اصلی نہیں تھی. اس پہ ایک تو فلم بھی بنی ہے, ابھی ریسنٹلی بھی ایک آئی تھی. اس میں کچھ سچائی ہے کہ دا مون لینڈنگ واز فیکڈ؟ نہیں صاحب, ناٹ ایٹ آل. وہ جو کہتے ہیں کہ فلیگ ہل رہا تھا اور یہ تھا, وہ چیزیں ہوں گی. دیکھیں یہ تو کوئی ان کی تفصیلوں میں جائے, بٹ ٹو مچ. صرف ایک ملک تو نہیں نا, یا تو اگر صرف ایک کہتا, روسی بھی اس کو مانتے ہیں, انڈینز اپنا, یعنی بندے نہیں وہاں گئے لیکن انسٹرومنٹس تو ہر کنٹری کے جا چکے ہیں. ہر سے میری مراد ہے ایڈوانس کنٹریز. انڈیا کا بھی بالکل. تو بندے کیوں نہیں جاتے اب؟ جی بندے کیوں نہیں سب جاتے؟ بندے کے لیے تو پھر بہت بڑا راکٹ چاہیے نا. بندے کی دیکھے اس کے لیے تو انرجی چاہیے. So it's not feasible, it doesn't make sense. نہیں فیزیبل ہے, کیوں نہیں ہے, جو بھی وہ اتنے بڑے راکٹ بنا لے. لیکن سوال بلکہ آج کل یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بندہ بھیجنے کا کیا فائدہ جب آپ کے انسٹرومنٹ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور چیپلی آپ کر سکتے ہیں. تو بندے کو بھیج کے آپ کو کیا ایک وہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن ہے, وغیرہ. تبھی امریکہ نے اپنا پروگرام بند کر دیا تھا. بالکل. یہ نہیں کہ اس کو کمی تھی, یہی تھا کہ اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا اور ریس اپنی جیت گئے. اب اس کے بعد کیا اہم تھا, اگر اسٹڈی کرنا ہے تو اسٹڈی کرنے کے لیے تو سوئل کے سیمپل وہ آپ نے منگوا لیے, روس کے پاس بھی ہیں. اسٹڈی کرنا, دیکھیں سائنس اتنی پاورفل ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے نا, پیریوڈک ٹیبل یہ جو ایلیمنٹس ہیں 92 نیچرل ایلیمنٹس, اس کے اندر کافی عرصہ گیپس بھی تھے, اور ایک گیپ تھا جس کو اب ہم ہیلیم کہتے ہیں. یہ ہیلیم کہاں ڈسکور ہوئی؟ ہیلیم واز ناٹ ڈسکورڈ آن دی ارتھ. اچھا. اٹ واز ڈسکورڈ آن دا سن. سن پہ کون گیا ہے جی؟ سن کے تو کوئی قریب نہیں پھٹک سکتا. اور آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہیلیم ڈسکور ہوئی سن پہ؟ اور یہ سارا ہوا تھرو اسپیکٹروسکوپی. آپ نے سائنس والوں کو, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے 19ویں صدی کی بات ہے, آج کی بات نہیں ہے, ہم سے پہلے, کہ یہ لائٹ آتی ہے نا سن سے, آپ ایک پرزم میں سے لائٹ کو گزاریں تو اٹ سپلٹس, وب گیور, وائلٹ, انڈیگو, بلو, یلو, ریڈ کمپوننٹس بن جاتے ہیں. لیکن اگر غور کریں اس کو ایک اسکرین پہ ڈالیں تو ان سب رنگوں کے اندر آپ کو بلیک لائنز نظر آئیں گی. وہ کیا بلا ہے بلیک لائنز؟ یہ آبزرویشن ہے, وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا ٹل سم سائنٹسٹ ڈسکورڈ کہ دس از کیریکٹرسٹک آف وہ جہاں سے لائٹ ایمٹ ہو رہی ہے نا, وہ کیا چیز ہے, وہ آئرن ہے, وہ کاپر ہے, وہ سوڈیم ہے, پوٹیسیم ہے, کیا چیز ہے. وہ اس کا جو ایٹامک اسٹرکچر ہے اس میں سے وہ بلیک لائنز آتی ہیں.
اور وہ ہر ایلیمنٹ کی فرق ہے. تو اس میں سے بات یہ نکلی کہ اسپیکٹروسکوپک اسٹڈی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ لائٹ آ کہاں سے رہی ہے اور وہ ایلیمنٹ کون سا ہے. تو وہ پھر اس سائنٹسٹ نے سورج کا اسپیکٹرم جب اسٹڈی کیا تو اس کے اندر کچھ لائنز ایسی نظر آئیں جو دنیا کے اسپیکٹرم میں نہیں تھی. تو دیٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ہیلیم. سو دس از ہاؤ ہیلیم کی ڈسکوری ہوئی سن پہ. دنیا پہ ہیلیم تو کوئی 100 سال کے بعد پتہ چلی. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی پاور ہے سائنس کی ریزننگ میں. بالکل صحیح. لیکن یہ غلط طرف بھی لے جاتی ہے. سو جیسے لیکن سائنس کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ مانتی ہے کہ اپنے آپ کو کہ اٹ از ریلیٹیو. اس میں کوئی چیز ایبسولوٹ سچائی والی کوئی بات نہیں ہے. آج جو چیز کہہ رہی ہے کل کی ڈسکوریز میں ہو سکتا ہے وہ ثابت ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ غلط ہے. نیوٹن غلط نہیں تھا لیکن اس کی نالج اپلیکیبل تھی ایک لمیٹڈ ایریے میں. اگر وہ لمیٹڈ ایریا بڑھا دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نالج اپلیکیبل نہ ہو. نیوٹن کہتا تھا کہ لائٹ کی رفتار کانسٹنٹ ہے. یہ آئنسٹائن تک چلتا ہے نا. سینکڑوں صدیوں کے بعد آئنسٹائن نے آ کے جمپ لگائی کہ نہیں، لائٹ کی رفتار کانسٹنٹ نہیں ہے. یعنی اس کے زمانے میں دس واز ون آف دا بیسک پرنسپلز آف سائنس کہ جی لائٹ از آف کانسٹنٹ ویلوسٹی. اور اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اٹ ڈپینڈس آن ایٹ واٹ اسپیڈ سم تھنگ از موونگ. اس کی رفتار کیا ہے. لیکن اگر اس کی رفتار بہت زیادہ ہے تو لائٹ سلوز ڈاؤن. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں صحیح ہیں. یہ نہیں کہ نیوٹن غلط تھا لیکن اس کی اپلیکیبلٹی یہاں تک تھی. تو لہٰذا سائنس کو رتبہ دیں ضرور لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کی ریچ لمیٹڈ ہے. میں پھر آ جاتا ہوں اس پہ. وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان کیوں پیدا ہوا اور آگے جہاں اور ہیں کہ نہیں ہے. یہ سائنس کی رسائی سے باہر ہے. اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے. اس کو اپنے ایریے میں رکھیں، اس کو اپنے ایریے میں رکھیں. واٹ ڈو یو تھنک، آخری سوال، واٹ ڈو یو تھنک از یور پراؤڈسٹ اچیومنٹ ان آل یور ایئرز آف ورکنگ؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ. یہ آپ کے سوال کے بعد میں سوچتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جی اتنا موقع دیا کہ مختلف چیزوں میں حصہ لیا. لیکن ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیریئر میں جس واقعے سے مجھے بہت ایک قسم کا اسٹرینتھ ملی وہ یہ تھا کہ لیٹ می ریمبر جنرل ضیاء صاحب بھٹو صاحب کا 76 تھا یا 77 تھا کہ ضیاء صاحب کو چیف آف اسٹاف، کمانڈر ان چیف بنایا تھا. بھٹو صاحب کی سلیکشن تھی نا. اچھا. تو ان دنوں میں ڈیفینس پروڈکشن میں موو ہو گیا ہوا تھا. تو میرے جو سیکرٹری تھے مسعود حسن صاحب، وہ ضیاء صاحب کو ملنے گئے. منسٹری آف ڈیفینس کی اب بات ہو رہی جو ہم نے بات ہی نہیں کی. اور وہ میرے کمرے سے گزرے تو مجھے پکڑ لیا ساتھ کیونکہ ہمارا اچھا تعلق تھا. کہتے ہیں میں ملنے جا رہا ہوں، تم بھی آؤ ساتھ. اچھا. تو ضیاء صاحب سے پہلی ملاقات 77 میں ہوئی. مقصد اس ملاقات کا یہ تھا کہ جی ڈیفینس پروڈکشن اینڈ آرمی شوڈ گیٹ ٹو نو ایچ ادر بیٹر اینڈ ورک کلوزلی. بالکل. اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ فریکوینٹلی ملنا چاہیے لوگوں کو، یہ نہیں کہ فائلوں کے اوپر کام کریں. تو ضیاء صاحب نے بالکل کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. تو ان دنوں ٹریڈیشن یہ تھی کہ جی ایچ کیو میں تقریباً ہر 3 مہینے کے بعد ایک کٹ ہوتا تھا. تمام جی ایچ کیو کے آرمی آفیسرز ایک کانفرنس روم میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہاں پر جو کمانڈر ان چیف ہے ان سے گھلتے ملتے تھے، بات چیت کرتے. تو مسعود حسن سیکرٹری نے پروپوز کیا کہ آپ موقع دیں کہ ڈیفینس پروڈکشن اس میں ایک ٹاک دے گی، اچھا. انٹروڈیوس کرے گی. ضیاء صاحب نے کہا بڑا اچھا آئیڈیا.
سو جی اس میٹنگ سے نکلے تو گاڑی میں واپس آ رہے تھے تو مسعود حسن مجھے کہتا ہے کہ نیکسٹ میٹنگ یو آر گوئنگ ٹو گیو دا ٹاک. میں نے کہا مارے گئے یہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا مجھ سے. تو میں نے کہا جی کس سبجیکٹ میں بات کروں کہ یو چوز, جو مرضی کر لو. اب مجھے شروع سے شوق رہا تھا اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفینس کا. میں نے جب سپارکو کی راکٹ رینج کے بعد یہ فیصلہ کیا سپارکو سلام صاحب اور عثمانی نے کہ بھئی ایسے راکٹ ملک کے اندر بننے چاہیے بجائے صرف بورو کر کے. ہم خود تو اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے تھی, تو امریکہ اور انگلینڈ یہ دینے کو تیار نہیں تھے. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے کیوں راکٹ بنانے ہیں, ہم آپ کو دے دیں گے فری ایکسپیریمنٹس کے لیے. تو اب ساری باتیں تو ان سے نہیں کر سکتے تھے. فرانس اور جاپان تیار تھے تو ہمارا کرا فرانس پہ پڑا. تو فرانس کے ساتھ ہم نے ٹیکنالوجی ایگریمنٹ کیا اور اس کی علیحدہ ٹیم بنائی, وہ بھی آئی واز ان چارج. تو میں 2 سال پیرس میں رہا ٹیم کے ساتھ. وہاں میں نے ایمبیسی لیٹر ہیڈ پہ خطوط لکھے تمام یورپین آرمز مینوفیکچررز کو کہ میں آپ کی فیکٹری وزٹ کرنی چاہتا ہوں. وہ ہر ایک نے کہا کہ جی یو آر ویلکم. تو ان دوز 2 years آئی وینٹ راؤنڈ دی یورپین ڈیفینس فیکٹریز. جو آپ کوئی نام آتا ہے فرینچ, برٹش, اسپینش, اٹیلین فیکٹریز کو میں نے وزٹ کیا. جرمن, اس میں خاص طور پہ ٹامسن CSF کروتیل بناتے تھے, ایک بڑی ایڈوانسڈ اینٹی ایئر کرافٹ میسائل تھی. میں نے سارا دن وہاں گزارا ان کے. سو ان ادر ورڈز مجھے اس کا شوق بھی تھا, میں نے پڑھا بھی تھا اور میں نے یہ فیکٹریز بھی وزٹ کی تھی. یہ واقعہ 65-66 کا. میں نے ڈیفینس اور اب ضیاء صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے 77 میں. سو جی قصہ مختصر یہ کہ اس ٹاپک کے اوپر میں نے کہا کہ میں ٹاک دوں گا. اس سے ایک ایوننگ پہلے ایک صاحب جو کانٹریکٹر ٹائپ تھے, وہ GHQ میں بھی چکر لگاتے تھے اور میرے دفتر میں بھی آیا کرتے تھے. وہ آ کے مجھے بتاتا ہے کہ آپ یہاں فائلیں نکال رہے ہیں, GHQ میں تو چھریاں تیز ہو رہی ہیں. میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے جی کل آپ ٹاک نہیں دے رہے. میں نے کہا ہاں. تو کہتا ہے جی وہ آرمی والے یہ جو ایک اینٹی ایئر کرافٹ کمانڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سویلین کی ہمت کہ ہمارے سبجیکٹ میں ہمیں ٹاک دے گا, ہم تو اس کا قیمہ کر دیں گے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ چھریاں تیز ہو رہی ہیں آپ کے لیے. تو میں نے کہا یہ تو مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے. میں تو چاہتا ہی ہوں کہ ڈسکشن ہو. مقصد میرا کوئی باتیں نہیں کرنا, میرا تو مقصد ہے کہ اس موضوع کے اوپر فوج میں باتیں ہونی چاہیے, نئی نئی چیزیں نکلیں گی, اسٹریٹجی آئی. تو آئی سیڈ آئی ڈونٹ کیئر, آئی ایم ہیپی. چلیں جی, ٹو کٹ اٹ شارٹ, اگلے دن ٹاک شروع ہوئی. ٹاک ختم ہو گئی, ضیاء صاحب اٹھے, تالی بجائی اور کہنے لگے اینی کویسچنس. صاحب نو کویسچنس. 300 بندے تھے, اینٹی ایئر کرافٹ کمانڈ بیٹھی ہوئی تھی, ان کے سبجیکٹ کے اوپر ایک سویلین بات کر رہا ہے, نو کویسچنس. تو جنرل صاحب بڑے حیران ہوئے. ان کے ساتھ پیچھے ایک کمانڈ کا جنرل تھا. کہتے ہیں جنرل صاحب نو کویسچنس, یعنی اتنا اس کو. تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ سر وی ہیو اے ہول لسٹ آف کویسچنس بٹ دا اسپیکر ہیز کورڈ دیم. تو ضیاء صاحب نے کہا ابھی پھر تالی بجاؤ. اب میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایک ایکشن سے ضیاء صاحب کے ساتھ اتنا کانفیڈنس ہو گیا تھا کہ اس کے بعد میری ریپڈ پروموشنز ہوئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹاک کی وجہ سے, کیونکہ دیٹ ڈیمونسٹریٹڈ کہ ایک سویلین بھی اتنی نالج رکھ سکتا ہے کہ ہی کین ٹاک سینس ٹو آرمی آفیسرز. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گر تھا میرا کہ آپ ان سے سوال بھی کرتے تھے لیکن ان کے کام بھی کریں, آپ ان کی ہیلپ بھی کریں. تو جو چیز اچھی تھی اس میں ان کے ساتھ جا کے ان کی فائل کا اپروول لے کے
کر دیتا تھا. یہ وجہ تھی کہ وی کوڈ ورک سیپریٹلی. اور جب سوال کرنے ہوتے تھے تو آئی اپوز مینی آف دیئر اسکیمس. فریگیٹ کی ایکوزیشن نیوی کی, وہ ابھی تک نیوی والے ناراض ہیں مجھ سے. آرمی ٹینک ری بلڈ کرنا چاہتی تھی. M47 میں 90 ملی میٹر کی بجائے 105 ملی میٹر. یہ پروپوزل تھا کہ جی یہ ٹینک بڑا زبردست ہو جائے گا. تو ضیاء صاحب کے سامنے بات چلے گی. ضیاء صاحب خود ہی از اے ٹینکر, آرمر کے. تو میں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس جو ہزاروں راؤنڈ پڑے ہوئے ہیں 90 ملی میٹر کے, اس کا کیا ہوگا؟ اس کو ویسٹ پیپر باسکٹ میں پھینک دیں گے. ایکسپینس اتنی لگی تھی. آپ نے تو اپ گن کر لی, لیکن واٹ ہیپنس ٹو آل دیٹ ایمونیشن جو اکٹھا کیا ہوا ہے؟ اگر چپ ہو گئے. سو وہ نہیں ہوا. یعنی آئی لرن دس. آج بندہ سنسیئر ہو, یہ چیز اور تو چھوڑیں, ان کی نانی مدر ان لا سے میں نے سیکھی تھی کہ وہ سیدھی بات کرتی تھی, جو کہ بری بھی لگے, لیکن کیونکہ وہ ہیلپ, ان کی انٹینٹ جو ہوتی نا, اٹ واز ٹو ہیلپ, اور وہ ہیلپ کریں گی. وہ غریبوں کے وہ جوئیں نکالا کرتی تھی. کتنے لوگ ہیں جو اس لیول پہ آتے ہیں, تو ان سے لوگ سن بھی لیتے تھے. تو مطلب یہ کہ اگر آپ دونوں چیزیں کریں تو دین یو کین گیٹ along ویری ویل. ایک فالو اپ کوشچن ہے اسی سے دیٹ آئی ہیو ٹو آسک. ہماری جنریشن کو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ ضیاء کا زمانہ جو تھا واز اینٹائی سائنس. اٹ واز زمانہ ضیاء الحق کا زمانہ. ہاں جی, کیا تھا؟ کہ اینٹائی سائنس تھا, جی, اینٹائی پروگریس تھا. پڑھایا یا سکھایا آج کل ہمیں یہ جاتا ہے کہ ضیاء کا جو ایرا تھا وہ بہت ڈارک ایجز تھیں پاکستان کی. یو پرسنلی نیو دا مین اینڈ یو پرسنلی ور ان دیٹ انوائرمنٹ. اس میں کتنا کچھ سچ ہے؟ میں نے جو ان کا رخ دیکھا ہے جی, وہ تو بالکل ایسا نہیں تھا. یعنی بس فارورڈ لکنگ, ڈیفینس کے اندر مطلب سننے کو تیار تھے بالکل. یہ آپ نے جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں, بالکل. بلکہ مجھے ایک انسٹرکشن انہوں نے دی کہ کوئی بھی فارنر آپ کے پاس ٹیم میں ڈیفینس پروڈکشن میں بہت آتی تھی, کہ اگر ان کے جو ٹیکنیکل بندے جب کبھی آیا کریں تو آپ مجھ سے ملوایا کریں. میں نے کہا سر آپ کے پاس کہاں وقت ہوگا اتنا, ہم مل لیں گے مطلب. تو انہوں نے کہا نہیں, لیٹ می ڈیسائڈ. یعنی آپ میرے اسٹاف کو اطلاع دے دیں, اس کے بعد میں کہہ دوں گا کہ کس سے میں ملنے کو انٹرسٹ ہے ان کا. تو وہ وقت نکال لیتے تھے. یعنی میں نے تو ان کا یہ رخ دیکھا ہے. باقی دیکھیں پالیٹکس تھی, میں ایگری کرتا ہوں کہ مطلب فوج کا یہ جو اس وقت رول ہے یہ تو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا ہے نا ملک کے اندر. ناٹ اونلی دیٹ, ایون ود ان دا ڈیفینس اگر آپ دیکھیں تو کبھی سنا ہے کسی بھی دنیا میں کہ چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفس وچ از دا ٹاپ موسٹ پوزیشن, بالکل ایپیکس تو وہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں اتھارٹی آرمی چیف کے پاس. یعنی یہ عجیب ہی بات ہے نا. یہ تو پاکستان اسپیسیفک ہے اور حالات کی وجہ سے. سوچا آپ نے کبھی اس میں چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفس از دا ٹاپ. بالکل, لیکن ادھر تو ایک آنری پوزیشن ہے بیسیکلی. اور نہیں مطلب بٹ دیٹ از سروس چیفس کی پوزیشن ہے, اینڈ دین دیر از آن ٹاپ. ہمارے یہاں چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفس بیچارے کا کوئی نام ہی نہیں جانتا. بالکل صحیح. وہ حالات کے مطابق ہوتا ہے. اس پہ یس میں نے بھی یہ رائے سنی ہے. وہ دراصل ایک انسٹنس میں جانتا ہوں یس جو اس ویو کو سپورٹ کرے گی. ایک کانفرنس ان کے سٹاف نے کی, علماء کی کانفرنس. اب پتہ نہیں وہ کس سلے میں تھی, میں نے ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا تھا. لیکن اب یہ بڑا ایک سینسٹیو مسئلہ ہے کہ کس کو انوائٹ کریں گے. یعنی ہمارے یہاں کون سی ریکگنائز لسٹ ہے. تو جو بریگیڈیئر انچارج تھا اس کا,
اس سے کہیں چائے پہ ملاقات ہو گئی جس نے جو یہ کانفرنس کا ارینجمنٹ. تو میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب یہ عقدہ آپ نے کیسے حل کیا ہے؟ ویئر از یور گیسٹ لسٹ؟ ہاؤ ہیو یو میڈ؟ ٹیل می کہ کیسے آپ نے وہ لسٹ بنائی ہے. کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہاں تو لوگ ضرور لڑتے ہوں گے میرا نام اس پہ کیوں نہیں ہے. تو آپ نے کون سا گر استعمال کیا کہ وہ کانفرنس آپ نے کر لی؟ کہتا ہے جی گر اس کا ضیاء صاحب نے بتایا تھا. وہ کیا تھا کہ جو پروٹیسٹ کرتا ہے اس کو بلا لو. جس نے شور مچایا کہ مجھے انویٹیشن نہیں ملی اس کو کہا چپ کر آ جاؤ. دس از اے ڈپلومیٹک وے آف یعنی جسٹ گیٹنگ اوور دا پرابلم. مقصد تھا کہ آڈینس سے کہ اکٹھا کرنا. میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن اس میں انہوں نے یہ ریگن کے سامنے جب گئے, ریگن نے ڈائریکٹ سوال کیا ضیاء صاحب سے کہا کہ آر یو از پاکستان ورکنگ آن اے بام؟ ضیاء صاحب نے یہاں ہاتھ رکھ کے کہا کہ نو. اب سراسر جھوٹ تھا. اب آیا وہ جائز جھوٹ تھا شاید, یہ اب آپ فیصلہ کریں. تو یہ چیزیں ہیں. اب تضاد تھا, یقیناً تضاد تھا. اب وہ ملک کے انٹرسٹ میں تھا, اپنے انٹرسٹ میں تھا, دونوں چیزیں تھیں واللہ عالم. لیکن ہمارے انٹرفیس میں ٹوٹل سنسیریٹی. اٹس انفارچونیٹ, مطلب کرپشن از وائڈ اسپریڈ, جس سے کہ باہر کے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. تو جی ایچ کیو والوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا پوپ. وہ اس لیے کہ وہاں یہ بات نہیں چلتی. میں نام نہیں لے سکتا جی. نہیں, بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. آئی تھنک آئی ریئلی انجوائڈ دس اینڈ آئی ایم شیور آور ویورز ڈیڈ ایز ویل. آپ کو اگر کبھی آپ نے ہمیں واپس ٹائم دیا تو ہم شاید آپ کو واپس تنگ کریں. وی ریئلی انجوائے لسننگ ٹو دیز کائنڈ آف اسٹوریز. اینی ٹائم. آئی تھنک دیر از اے لاٹ. نیشن کو ہاں ضرورت ہے ان چیزوں کا. بالکل. اور یہ ایسی چیزیں جو اچھے وقت بھی دیکھے ہیں, اور یہ ایسی چیزیں جو آئی تھنک ملٹیپل پوڈ کاسٹ, ملٹیپل کانورسیشنز, بیکاز وہی ہے دیر از سو مچ لیوڈ ہسٹری ہیئر. تو انشاءاللہ ہم آپ کو واپس تنگ کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ آپ کا جی, ضرور. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.